हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़कात इस्लामी अहकामात में से एक रुकन भी है और कुरानी हुक्म भी है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, उनमें चौथा रुकन जो है वो ज़कात है। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर ज़कात को नमाज के साथ मुंसलिक करके बयान किया है। ज़कात अदा करना अहले ईमान का फरीज़ा मनसबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल वालों से कहा कि तुम अपनी ज़कात अपने ही गरीब लोगों पे खर्च करो। अब ज़कात का हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक में दिया, लोग उसको बोझ समझते हैं और ये समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से टैक्स है और हमें ये टैक्स जो है अदा करना है। याद रखिए, ज़कात देने वाला सखी नहीं है। लोग समझते हैं जी मैं तो ज़कात देता हूं, मैं सखी हूं बड़ा। ज़कात तो आप पे फरीज़ा है, आपने अदा करना है। जब ज़कात जो अल्लाह ने 2.5% कहा है उससे ज्यादा देगा, चाहे 1 रुपया ही ज्यादा क्यों ना दे, तो वो सखी कहलाएगा। अच्छा, ज़कात देने से अपने माल की हिफाजत होती है और उसका मैल, उससे परेशानियां, वबाएं वो हट जाती हैं। अब ज़कात देना ये जुर्माना नहीं है, टैक्स नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने माल की हिफाजत है। हम उसकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे कर देते हैं और अल्लाह उसके नुकसान से हमें बचा लेते हैं और उसमें बरकत का बाइस बनता है। और ऐसे खुशी से इंसान ज़कात दे जब साल पूरा हो जाए। यहां तो हमारे पास कोई सवाल करे, कोई मांगे, या आम भिखारियों को तो देना नहीं चाहिए। आप उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं और जो घरों के अंदर हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाते, जिनका खर्चा रोजगार बहुत ही महदूद है, जिनके हालात जिंदगी आपको अंदाजा हो जाता है कि बड़ी गुर्बत और अफलास की जिंदगी है, मजबूरी की जिंदगी गुजर रही है, लेकिन ये सवाल नहीं करते, तो आप उन तक अगर पहुंचा रहे हैं तो आपको खुशी का इजहार होना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, जो अहले बैत का अजीम सरमाया है, आपके दरवाजे पे कोई साइल आ जाता तो आप उसे कहते मरहबा मरहबा। ज़कात आप अदा करने वालों में से थे और अल्लाह ने आपको बड़ा साहिब सरवत बाद में बना दिया था, और आप ज़कात लेने को ही आता तो आप क्या कहते? मरहबा मरहबा, वेलकम वेलकम। अब आप यूं कहते हैं किसी को, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह कहते थे। तो किसी ने कहा, हजरत ये अजीब बात है, जो भी ज़कात लेने आता है तो आप उसे वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं, तो आप ऊंची आवाज से उसे कहा करते थे कि मैं वेलकम इसलिए कहता हूं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे माल को मेरे घर तक पहुंचाने के लिए सवारी भेज दी। जुमला समझे उनका कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे माल को मेरे घर तक पहुंचने के लिए सवारी भेज दी। घर किधर है? जन्नत, अल्लाह के पास, और माल हमारे पास। अब ये हम बैंक में भेजने के लिए बंदा भेजते हैं ना, और हम कहते हैं भाई ये आप मेरे पैसे बैंक में जमा करा दें। बंदा कहता है जी मैं आपको, जिस पे एतमाद होगा उसी को देंगे ना, और आपको पता है कि वहां पर जमा होगा। ये जाया हो सकता है जमा होने वाला बैंक से,
اور بینک اگر دیوالیہ ہو گیا تو آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، لیکن رب العالمین کا بینک دیوالیہ جس گھر میں آپ بھیج رہے ہیں وہاں ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام معراج رات ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں جب گیا تو بیت معمور کے ساتھ بابا جی ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو ایک دم بزرگ فرمانے لگے میرا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ کہا یہ بیٹا مجھے کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ کے دادا ابراہیم ہیں، اور ہم جن کو درود ابراہیمی میں یاد کرتے ہیں، تو آپ نے محبت سے کہا میرا بیٹا آ گیا۔ تو کہا میری امت کے لیے کوئی نصیحت کر لیں۔ آپ کو امت کی فکر ہوتی تھی نا، اپنے لیے تو فکر ہے ہی نہیں، اللہ نے ویسے ہی بخشا ہوا ہے، امت کے لیے کوئی نصیحت کر دیں۔ آپ نے فرمایا امت سے کہنا جنت جو ہے صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، جتنی سبحان اللہ کہیں گے اتنے درخت لگیں گے، جتنے سجدے کریں گے اتنے محل بنیں گے، سجدے زیادہ کرو محلات بنتے رہیں گے، اور سبحان اللہ زیادہ کہتے رہیں جو آپ بیان میں کہتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو تو کہلوانا پڑے گا، ابھی آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، درخت لگ جائے گا آپ کا ایک۔ آپ کتنے درخت لگوانا چاہتے ہیں؟ اب سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت سے کہنا جتنی جنت، اپنی زمینیں تو آپ کے پاس آ جائیں گی، زمین آپ کو مل جائے گی جنت کی، محل زیادہ چاہتے ہیں، درخت زیادہ چاہتے ہیں، تو امت کو یہ کہہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کر دی۔ اب آپ کا سامان، آپ کا پیسہ، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کے ہر چیز کھانے پینے کی اگر آپ اللہ کے پاس پہنچوانا چاہتے ہیں تو پھر سواری کون ہے؟ زکوٰۃ لینے والا۔ یہ فرما رہے ہیں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی اکڑ، نعم الامیر علی باب الفقیر۔ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ رائمنڈ مرکز کے 30-35 سال پہلے زکریا مسجد میں آئے تو اس پہ پورا بیان کیا، نعم الامیر علی باب الفقیر۔ اللہ کا اسلوب یہ ہے لا یسألون الناس الحافا۔ یہ جو آپ کے ساتھ چپکتے ہیں نا مانگنے کے لیے، آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب یہاں پہ ہونا کیا چاہیے کہ جو بندہ مالدار ہے وہ اپنے دروازے پہ لوگوں کو نہ بلائے، لائن میں کھڑے ہو جو بھائی زکوٰۃ لینے کے لیے، پھر اس کی ویڈیو بن رہی ہے، آٹے کا تھیلا دے رہا ہے۔ بھائی تھیلا کیوں دے رہے ہو آپ؟ زکوٰۃ کی رقم دو نا ان کو، زکوٰۃ کی رقم تھیلے میں کیوں دے رہے ہو؟ راشن میں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ زکوٰۃ ان کو مالک بنائیں زکوٰۃ کا۔ اچھا وہ اپنی مرضی کی چیز لیں، آپ انہیں آٹے دے جا رہے ہیں، ان کے گھر میں آٹے کے انبار لگ گئے ہیں، ان کے تو سالن کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور دوسرا، لائن نہیں لگوانی کہ آپ لائن لگوا کے ان کی تحقیر کریں، تذلیل کریں، یہ زکوٰۃ کا طریقہ نہیں ہے، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ نعم الامیر علی باب الفقیر۔ امیر مالدار فقیر کے دروازے پہ جائے، فقیر مالدار کے دروازے پہ نہ آئے، یہ اصول ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کے پیسے جو لے لے آپ اس کا شکریہ ادا کریں، وہ آپ کو سلوٹ نہ کرے کہ آپ نے بڑا احسان کیا مجھے زکوٰۃ دے دی۔ اصول یہ ہے غریب آدمی پیسہ لے رہا ہے اگر زکوٰۃ کا تو وہ شکریہ نہیں ادا کرے بلکہ پیسے والا اس کا شکریہ ادا کرے۔ وہ غریب کے دروازے پہ خود جائے، غریب کو اپنے دروازے پہ لائنوں میں کھڑا نہ کرے، یا عورتیں لائنوں میں کھڑی ہیں اور جی فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب،
فلاں سیٹھ صاحب، فلاں نواب صاحب وہ جی زکوٰۃ دیں گے، اعلان ہو رہا ہے مسجد میں، تو لوگ آ جائیں، لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں، پورا دن لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، عورتوں کی بھی توہین، مردوں کی بھی توہین، یہ اصول نہیں۔ آپ نے زکوٰۃ، پھر ان کو دے کتنی رہے ہیں زکوٰۃ؟ اچھا دے کتنی رہے ہیں زکوٰۃ؟ زکوٰۃ دے کتنی رہے ہیں؟ 500 پیک کر کے۔ کتنے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، 1000 پیک کر دیا، 2000 پیک کر دیا، 5000 پیک کر دیا، یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ۔ اچھا 5000 بھی دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ کیا آپ کے گھر کا خرچہ 5000 سے چلتا ہے؟ کیا آپ کا خرچہ 10,000 سے چلتا ہے؟ 20,000 سے چلتا ہے؟ اب غریب آدمی کیا کرے گا کہ اپنے بچوں کو بھی کہے گا زکوٰۃ لینے والے بن جاؤ، چونکہ 5000 یہاں سے ملے گا، 5 وہاں سے ملے گا، یہی طریقہ ہے۔ پھر وہ کیا ہے، زکوٰۃ لینے والا ہی رہے گا ساری زندگی، کیونکہ وہ بچوں کو بھی نصیحت کرے گا، بیٹا ادھر بھی زکوٰۃ ملتی ہے، چلو ادھر بھی زکوٰۃ ملتی ہے۔ اچھا عورت کہے گی بلا فلاں جگہ بھی زکوٰۃ ملتی ہے، یعنی پورا گھر ہمیشہ کیا رہے گا؟ زکاتی۔ یہ اسلام زکوٰۃ لینے والے پیدا نہیں کر رہا، آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، معیشت سمجھی نہیں اسلام کی، اکانومی ہے کیا، اقتصادی نظام ہے کیا۔ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ پڑھ کے دیکھتے آپ، امام غزالی کی آپ جو ہے نسخہ کیمیا پڑھ کے دیکھتے، آپ کو اسلام کا اقتصادی نظام پتہ چلتا۔ آپ کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھ کے دیکھتے، آپ کو ان کا دور حکومت پڑھ کے دیکھتے، تو آپ کو پتہ چلتا اسلام کا اکانومی نظام کیا ہے۔ آج پوری دنیا اسلام کی اکانومی نظام کو لے کر یورپ ترقی کر گیا، لیکن ہم نے زکوٰۃ لینے والے پیدا کیے۔ ہمارا نظام ہی زکوٰۃ سے، ہماری زکوٰۃ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بس میری مسجد کو دے دو، میرے مدرسے کو دے دو، مجھے دے دو، میرے بچوں کو دے دو، یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ہاں پیدا۔ یہ نظام نہیں ہے اسلام کا۔ قرآن سے پوچھا گیا، صحابہ نے پہلے آ کر سرکار مدینہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ سرکار مدینہ سے پوچھ رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، بتائیں ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 100 روپیہ خرچ کرو، 1,00,000 روپیہ خرچ کرو، کروڑ روپیہ خرچ کرو، بلکہ اللہ نے ایک جملہ قرآن پاک میں بیان کیا، قُلِ الْعَفْوَ، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو۔ یہ اقتصادی نظام ہے اسلام کا، یہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ہے، یہ امام غزالی کا فلسفہ ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور حکومت ہے۔ جب آپ دور حکومت میں امیر المومنین بنے، خلافت راشدہ کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا کہ 5واں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے، 6واں لکھا انہوں نے پھر اس میں، تو آپ حسن رضی اللہ عنہ کے بعد۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب امیر المومنین بنے، اپنی بیوی سے کہا سارا زیور یہاں رکھو، میرے سارے قیمتی ایسے جوڑے، 1 لاکھ درہم کا جوڑا آپ کا آیا کرتا تھا بحرین سے آتا تھا، اور ایک بار جو جوڑا پہنتے تھے بعد میں وہ نہیں پہنتے تھے، خوشبو آتی تھی اعلیٰ قسم کی، تو سارا رکھا، ڈھیر لگ گیا، کہا یہ سب خزانے میں عوام کو ملے گا۔ اچھا یہاں تو تجوریاں بھر رہے ہیں حکومت کے مال سے، بیت المال سے، خزانے سے، اور ہمارے زکوٰۃ کے پیسے جو بینکوں میں کٹ رہے ہیں وہ سارے وزراء کی تجوریاں بھر رہی ہیں، منسٹر سارے موجیں کر رہے ہیں، اور آپ کا بینک میں زکوٰۃ کٹتی ہے اور وہاں پر جو ہے نا وہ امریکہ کے دورے کر رہے ہوتے ہیں۔ قُلِ الْعَفْوَ کا آپ کے استعمال سے زائد جو ہے وہ آپ دے دیں،
لینن نے، مارکس نے رشیا کے اندر انقلاب لایا، اس نے اس آیت کو اپنا کسوٹی بنایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آیت کا حصہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، لینن نے کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ معیشت، یہ اقتصادیات، یہ اکانومی، یہ اسلام کا ایسا بہترین فلسفہ مجھے کائنات میں کہیں نہیں ملا۔ اس نے کہا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو، آپ میرے ایک حصے کے ہیڈ بن جائیں ملک کے، اور آپ اپنا اقتصادی نظام، اسلام کا اتنا بہترین نظام کہ اسلام سے پوچھا گیا، قرآن سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، بتاؤ، صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ بتائیں ہمیں ہم کتنا خرچ کریں؟ اللہ نے کہا قُلِ الْعَفْوَ، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دیں، فریج میں نہ رکھیں، آپ بینکوں میں نہ رکھیں، آپ جو ہے فریج نہ بھریں، آپ جو ہے زمینوں پہ زمینیں نہ خریدیں، گھر لے لیں، اپنا گھر بنا لیں، گاڑی لے لیں، موبائل لے لیں، بس جمع نہ کریں۔ یہ جمع کرنا ہی تو سارا مسئلہ ہے نا۔ ہمارا کیوں آتے ہیں یہ سارے نمبر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو مگرمچھ سیاستدان، سارے اداروں میں فراڈ ہے، سارے ادارے یہ کام کر رہے ہیں، ہر بندہ پیسے بنا رہا ہے۔ اس کو چھوڑے، مسجدوں کے اندر بھی دھوکے ہو رہے ہیں، مدرسوں میں بھی دھوکے ہو رہے ہیں۔ میں ایک ادارے کی بات تو نہیں کر سکتا نا کہ سیاستدان ہی کھا رہے ہیں، یا مسجدوں والے بھی کھا رہے ہیں، مدرسوں والے بھی کھا رہے ہیں، تنظیمیں بھی کھا رہی ہیں، تحریکیں بھی کھا رہی ہیں، این جی اوز بھی کھا رہی ہیں، ریڈی والے بھی کھا رہے ہیں، ہر بندہ ہی کھا رہا ہے، یہی کام کر رہا ہے نا، ہر بندہ جمع کر رہا ہے۔ اور ایک جملہ، ایک وظیفہ ساروں کو آتا ہے، حل من مزید، اور دو، اور لاؤ، اور لاؤ۔ جہنم کہے گی حل من مزید، یہاں ہر بندہ کہتا ہے پیسے جیب بھر کے حل من مزید، حل من مزید۔ یہ وظیفہ یاد کر لیں۔ اب کیا اللہ نے، اس نے کہا، لینن نے، ایسا فلسفہ قرآن کہہ رہا ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو۔ یورپ میں قانون یہی ہے، وہ کہتے ہیں سب کو 3 چیزیں دو، روٹی، کپڑا، مکان۔ یہ رشیا نے پہلا نعرہ لگایا، کانگریس نے، وہاں کی کانگریس جو تھی۔ اور پھر کامریڈ، آج پاکستان میں کامریڈ طبقہ ہے، انہی کا ماننے والا، وہ بھی کہتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ سب سے پہلے قُلِ الْعَفْوَ پہ عمل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے دور میں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لینن، مارکس اور جتنے کامریڈ ہیں، یہ سارے کے سارے اگر کسی کو اپنا بڑا فالو کر کے چلنے والا، جس کے پیچھے، جس کی تعلیمات پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے سب کچھ دے دیا۔ عبدالعزیز جو ہیں وہ بھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کپڑا ایک جوڑا پرانے کپڑے، اسی کو ٹانکے لگاتے تھے، جہاں سے پھٹتا تھا وہاں سی لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ جمع ہوئے کہ آپ بیٹی ہیں، ہم تو بات نہیں کر سکتے، مزاج کے سخت ہیں وہ، آپ جا کے بات کر لیں کہ اے عمر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے نام سے تو کیسر و کسرا کانپ رہے ہیں، اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ یہ دبلے پتلے ہو گئے ہیں، کھاتے بھی کچھ نہیں ہیں، لباس اتنا عجیب میلا نہیں ہے، لیکن ادھر پہمت، ادھر پہمت، ادھر جدھر دیکھو چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، اور سوتے بھی نہیں ہیں، زمین پہ لیٹ جاتے ہیں۔ جس کے نام سے شیطان ڈرتا تھا، جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، جو آج بھی نبی کے پڑوس میں قبر میں ساتھ لیٹا ہوا ہے، بخشا ہوا آدمی جس پہ جنت لازم ہے۔ حضور نے خود کہا، 10 آدمیوں کو کہا یہ جنتی ہیں، ان میں عمر بن خطاب امیر المومنین، 10 سال حکومت کرنے والا، یہ چھوٹے سے ملک کا بادشاہ اکڑا ہوا پھرتا ہے، وزیر اکڑا ہوا پھرتا ہے، ایم این اے ایم پی اکڑا ہوا پھرتا ہے، وہ 22 لاکھ مربع میل کا
بادشاہ امیر المومنین جس کے نام سے کیسر و کسرا ڈرتے تھے، دبلے پتلے ہو گئے تھے، پرانی روٹی باسی پانی میں ڈال کے کھا لیتے تھے۔ قل العفو پہ عمل تو انہوں نے کیا نا، لباس ایک جوڑا، کبھی دھوتے تھے لنگی باندھ کے اور پھر اسی کو پہن لیتے تھے۔ صحابہ نے کہا بڑے بڑے وفد آتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے، امیر المومنین کا ٹیکا ہے، نام ہے، دبدبا ہے، اللہ کا واسطہ آپ کہو۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ کہہ دیں، حفصہ آپ بیٹی ہیں، ام المومنین ہیں، آپ کو غصہ نہیں کریں گے، ہم سارے صحابہ یہ نہیں کہہ سکتے ان کے سامنے۔ حضرت حفصہ آ گئی، ابا جی ایک بات کرنی ہے۔ کہا بولو۔ بات یہ ہے بڑے بڑے بادشاہ کے وفد آتے ہیں، کیسر و کسرا کے، عجم کے، وہ آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی بہت مہنگا، کم سے کم نیا جوڑا تو کوئی پہن لیا کرے، اور آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، دبلے ہو گئے ہیں، نکاہت آپ کی محسوس ہوتی ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کھانا اچھا کھایا کریں تھوڑا سا پیٹ بھر کے۔ آپ نے سب کچھ بیت المال میں دے دیا ہے، کچھ بھی نہیں کر آپ کے پاس بچا، اور آپ آرام بھی صحیح کیا کریں کسی چارپائی پہ، اچھی جگہ بیڈ پہ، جیسے یہ زمین پہ آپ لیٹ جاتے ہیں نیچے اینٹ رکھ کے سر کے، تو آپ کی آنکھیں لال سرخ ہو۔ کہا حفصہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں میں خود آئی ہوں۔ کہا نہیں نہیں، مجھے نام بتا، میں مار مار کے اس کا جسم لال کر دوں گا۔ تمہیں پتا ہے میرے پیغمبر کے پاس صرف ایک جوڑا ہوا کرتا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ بلال آئے تھے، کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، حضور نہیں باہر نکلے۔ پھر بلال آئے، حضور نے کہا فجر کے وقت، بلال رک جا، ایک جوڑا تھا دھو کے ڈالا تھا، خشک ہوگا تو میں پہن کے نماز پڑھاؤں گا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے نبی 3 مہینے بھوکے رہتے تھے، پتھر باندھتے تھے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے نبی کس طرح سوتے تھے، کتنی تکلیفیں کاٹی۔ کہا میں اسی رستے پہ چلوں گا جس پہ میرے آقا چلے، اسی رستے پہ چلوں گا جس پہ ابو بکر صدیق چلے، اگر میں اس رستے سے ہٹ گیا تو میں اپنے نبی اور صدیق سے جدا ہو جاؤں گا۔ اور آپ اتنے غصے میں تھے کہ حفصہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیے قل العفو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ ہے، اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ آپ کے اوپر غربت مسلط نہیں تھی میرے آپ کی طرح، آپ نے خود اختیار کیا۔ ہمارے نبی غریبی خود اختیار کی، اللہ نے تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا تھا، جبل احد۔ ہمارے نبی یوں اشارہ کرتے، یہاں ولیوں کی کرامات ہم مانتے ہیں کہ وہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، ہے ولی یا نہیں؟ نبی کا نام لینے والا، نبی کا ذکر کرنے والا، نبی پہ درود پڑھنے والا، نبی کی نعت پڑھنے والا، وہ مالدار ہو جاتا ہے تو نبی نہیں ہوگا؟ تو نبی کے لیے سب کچھ تھا، لیکن اختیاری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غربت اختیاری، اضطراری نہیں۔ عمر بن خطاب غربت اختیاری کہ میں اسی رستے پہ چلوں گا۔ قل العفو والے یہاں کو ہے، جمع کر رہے جمع کر رہے جمع کر رہے۔ دنیا کفر نے کہا، ناروے نے، عمر لا نافذ کرو، کیونکہ زکوٰۃ کا نظام ہے یہ، اس میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہیں ہے خالی، یہاں تو نعرے لگے نا، روٹی کپڑا مکان آپ کو ملے گا۔ ملا کسی کو؟ مکان بناتے بناتے، نوکریاں دیتے دیتے بڑے بڑے چلے گئے، لیکن عمر وہ تھے جنہوں نے مدینہ کی ریاست میں بیٹھ کر روٹی کپڑا مکان دیا۔ یورپ دے رہے نا، پوچھیں یورپ والوں سے کہاں سے لیا، تو عمر سے۔ عمر لا ہے اسی نام سے ناروے میں۔ آپ اقتصادی نظام ہے ہی نہیں آپ کے پاس، آپ کا ملک کہاں سے ترقی کرے؟ خالی ایک اس کراچی والے، ایک کراچی شہر، باقی چھوڑ دیں، ایک کراچی شہر زکوٰۃ دینا اگر صحیح طرح، پورے ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے، پورے ملک کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اب اس سیالکوٹ چھوڑ دیں،
ابھی آپ فیصل آباد چھوڑ دیں، پنڈی اسلام آباد میں تو بزنس مین ہے ہی نہیں، یا تو سیلز مین ہے، یا بزنس والے لوگ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بزنس مین طبقہ ادھر ہے اصل، یہاں تھوڑے سے لوگ ہیں بس بزنس مین۔ زکوٰۃ کا نظام خالی پنڈی اسلام آباد صحیح دے نا، پنجاب پورا نکل سکتا ہے، لیکن کس کو دے؟ جس کو دیتے ہیں اس پہ یقین ہی نہیں ہوتا، بینک کو دیتے ہیں تو وزیر کھا جاتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا نظام اللہ نے رکھا ہے اور اللہ نے اصول مرتب کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اب یہ اللہ نے سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، اللہ نے کہا ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ انما الصدقات، یا صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، للفقراء، فقراء کو۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس زیادہ نہ ہو۔ ایک بندے کی تنخواہ ہے 25,000، اس کے گھر کا خرچہ ہے 40,000، مشکل سے گزارا کر رہا ہے نا، یہ فقیر ہے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے جو راستہ میں بھیکاری ہیں، یاد رکھیے گا۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء وہ ہیں جن کے خرچے پورے نہیں ہو رہے لیکن وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، بس آگے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آج بڑے بڑے اچھی نوکریاں کرنے والے بھی فقیر ہیں، تو یہ جو فقیری ہے نا، یہ ہمارے نبی نے مانگی ہے، الفقر فخری۔ اور آپ نے کہا میرے جھنڈے نیچے قیامت کے دن فقیر ہوں گے زیادہ، مانگنے والے نہیں، فقیر۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے نقوش حیات میں دیکھیں کہ آپ مدینہ شفٹ ہو گئے ہجرت کر کے، 18 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھائی۔ غربت کے زمانے تھے، عرب کی سرزمین بھی غربت زدہ تھی اور آپ بھی غریبی میں تھے۔ آپ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، ائمہ حرمین بڑے بڑے جو بعد میں بنے وہ آپ کے شاگرد، بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے بھی آپ کے شاگرد، لیکن آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی۔ آپ رات کے ٹائم تربوز کے چھلکے مدینہ کے گلیوں سے اٹھا کر انہیں دھو کر اس کو ابال کر سالن کے طور پہ کھایا کرتے تھے، اور دن کو بھوکے ہوتے سبق پڑھاتے ہوئے کبھی چہرے پہ نشان نہیں آنے دیا، علامت نہیں آنے دی کہ بھوکا ہوں، بلکہ ایسے اظہار کرتے جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ یوں کہتے کئی سال گزار دیے، آخر اللہ نے وہ فتوحات دی کہ آج دنیا میں ان کا نام ہے۔ آج ان کے مدینہ کے اندر اپنی جائیدادیں ہیں ان کے بچوں آگے نسلوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو غریب ہے لیکن مانگتا نہیں ہے۔ آپ اس کو خود دیکھیں، اس کے 6 بچے ہیں، اس کی نوکری محدود ہے، اس کے گھر میں خرچہ تو پورا نہیں ہوتا ہوگا، آپ جا کے پیک کر کے پیسے اس کو دے دیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ پہلے بتا دوں آپ کو۔ آپ فرماتے تھے کہ زکوٰۃ لینے والے پیدا کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، زکوٰۃ لینے والے ختم کرنا ہمارا مقصود ہے۔ آج حکومتیں بھی زکوٰۃ لینے والے پیدا کر رہی ہے، عوام کو ایسا بنا رہی ہے کہ زکوٰۃ لیتے رہیں، اتنا دیتے ہیں کہ وہ کھا کے جب تھوڑے دن خوشحالی گزارتا ہے پھر وہ ہاتھ پہ لاتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر چوریاں کرتا ہے، پھر ڈکیتیاں کرتا ہے، پھر ادھر موبائل چھین رہے ہیں، پھر ادھر جو ہے بائک چھین رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہ حکومت کو اختیار کرنا چاہیے نہ عوام کو۔ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زکوٰۃ اتنی دو کہ بندہ آگے زکوٰۃ پھر دینے والا بن جائے۔ یعنی آپ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں غریب ہے، اس کے گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ اسے
50-60 हज़ार रुपए का, 70,000 रुपए का बाइक ले दे ज़कात की मद में, उसे कहे तुमने बाइक चलानी है, बाइकिया चलाना है, घर का खर्चा निकल आएगा? कहता हाँ निकल आएगा। आप उसे बाइक लेके दे दे, लाख रुपए की ले दे। अच्छा, वो अपना खर्चा चलाएगा, अल्लाह से मांगेगा, इंशाअल्लाह अगले साल वो ज़कात देने वाला होगा। आप एक औरत को देखें क्या हुनर आता है, आप उसे मशीन ले दें, सिलाई मशीन। आप एक मर्द को देखें, उसे कहें रेडी लगा लो, फ्रूट ले देता हूं, पहले फ्रूट मैं ले दूंगा, उसके बाद। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का फलसफा है। का इतने पैसे दो कि अगला कोई ना कोई कारोबार कर ले। अब उसने कोई बहुत बड़ा शोरूम नहीं खोलना कि आपको जी शोरूम खोलेगा तो तब काम चलेगा। आप रेडी लें, रेडी कितने की मिलेगी? आप 10,000 रुपये 20,000 रुपये का फ्रूट उस पर रखें, आप बेचें, रात को आपको 3-4 हज़ार बचेगा, नहीं बचेगा? और आहिस्ता आहिस्ता आपका बढ़ता रहेगा। इसी तरह आप किसी को भी ज़कात देते हैं तो ये नहीं कि 1000 रुपया सबको तकसीम कर रहे हैं, ये ज़कात नहीं होता तरीका। आप चंद मखसूस लोगों में, आपने 10 लाख ज़कात देनी है, 10 बंदे सिलेक्ट करें, उन्हें कारोबार करा दें, उन्हें कहो ये पैसा है, कारोबार भी करो और घर में खर्चा भी थोड़ा डालो। आप देखेंगे ये काम कौन कर रहा है? बोहरी कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? आगखानी कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? आज जितने बातिल मज़ाहिब हैं उनके यहाँ बाकायदा सिलसिला है कि वो अपने बड़े जो मजहबी हैं उनको पैसे जमा कराते हैं और वो गरीब बंदे को सपोर्ट करते हैं और उसे बिजनेस कराते हैं। आज वो सारे टॉप के बोहरी बिजनेस वाले हैं और हमारे मुसलमान ज़कात लेने वाले, हर गली में ज़कात वाला फिर रहा है, मस्जिद के आगे बैठा है तो ज़कात वाला, और जब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है वो भी ज़कात मांग रहा है। अच्छा भाई, आप तो इतने बड़ा रुतबा है आपका, आप इमाम हैं, आप ज़कात क्यों मांग रहे हैं? तो ये उसूल हमने छोड़ दिया जो हमारा इस्लाम का उसूल। और फिर फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन। और मसाकीन कौन लोग हैं? जो बिल्कुल गरीब हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है, वो मिस्कीन है। आपने देखा उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, अब आप उसको ताउन कर रहे हैं। और यही ताउन का तरीका जो मैं बता चुका। वल आमिलीना अलैहा, आमिलीन अब खत्म है। जो ज़कात लेने पर मुतअय्यन होते थे और जो ज़कात लेने जाते थे हुजूर के ज़माने में, उनकी तनख्वाह इसमें से निकलती थी, उसे वल आमिलीना वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम। और तालीफ़े क़ल्ब के लिए जो नया नया मुसलमान हुआ है, आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं कि ये सोचेगा कि मुसलमान बहुत अच्छे लोग हैं और ये ताउन करते हैं, और ये आप उसको भूखा देख रहे हैं, गरीब देख रहे हैं, तो आप उसके साथ ताउन करें। कोई नया मुसलमान हो रहा है, मर्द हो रहा है, तो आप उसे ज़कात की रकम दे सकते हैं। वफ़िर रिक़ाब, अब आज़ाद कराना किसी गुलाम को, या कैदी है जेल में। आज जेल में बड़ी तादाद में लोग ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी 5,000, 10,000, 20,000, 60,000, लाख रुपया फीस है, जुर्माना है, और वो जुर्माना अदा कोई नहीं कर सका। आज आप ये अडियाला जेल जाकर पता करें, आपके ज़कात के पैसे हैं, आप वहाँ जाके पूछें, एक वकील साथ ले जाएं, आपको जी पता करो कितने लोग हैं जिनका जुर्माना है और उनका कोई अदा करने वाला नहीं। मर्द औरतें यहाँ 10-10 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो आप जाके जितने कैदी छुड़ा सकते हैं, आप ज़कात के पैसे दे के कानूनी तौर पे वो कैदी छुड़ा लें। ये काम भी आजकल कोई नहीं कर रहा। वो बेचारे, आप जाके जेलों में देखें लोगों की हालत क्या है। हुकूमत को ये काम करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रही। ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं बेचारे, और जिंदगियां उनकी गुजर गई हैं जेलों में। कोई उनको सलाम करने वाला नहीं, कोई उनके खानदान वाला नहीं, और किसी को पता ही नहीं कि वो इधर पड़े हुए। फिर वफ़िर रिक़ाब वल गारिमीन फी सबीलिल्लाह। और इसमें जो लोग सफ़र पे गए हैं, बाद लोग सफ़र पे जाते हैं, अब पैसा उनके पास होता है, सफ़र पे पैसा इधर होता है घर में, एटीएम कार्ड अपने साथ लेकर गए, थोड़े पैसे लेकर गए कि चलो एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लूंगा,
لیکن وہاں جا کے پتا چلا کہ جی اے ٹی ایم مشین خراب ہے، اے ٹی ایم مشین نہیں ہے صحیح، یا اے ٹی ایم کارڈ خراب ہو گیا ہے، یا کوئی بلاک ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ بھی آ گیا، اب یہ پیسے والا ہے ادھر گھر میں، لیکن یہ باہر ملک میں پھنس گیا ہے، اب یہ کسی شہر میں پھنس گیا ہے، اب پیسے والا ہے لیکن یہاں پھنس گیا ہے، تو آپ اس کو بھی تعاون زکوٰۃ میں سے کر سکتے ہیں۔ اور وابن السبیل جو اللہ کے راستے میں علم سیکھنے گیا، اب کوئی آدمی تبلیغ میں چلا گیا، کوئی جہاد میں چلا گیا، کوئی ویسے علم سیکھنے کے لیے، اب اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، تو آپ اسے بھی اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہ مصارف قرآن نے بیان کیے اور اس کے بعد بتا دیا کہ کن کن کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ اچھا، زکوٰۃ جن کو نہیں آپ دے سکتے وہ 5 خاندان ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں، جو آل عقیل ہے، آل عباس ہے، آل علی ہے، آل جعفر ہے، آل حارث ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ہمارے نبی کا خون ہے، اور نبی کا جو بلڈ ہو، جو نبی کا خاندان ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ نبی کے خاندان کو میل نہیں دی جا سکتی۔ ہم مسلمان اہل بیت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے فقہا اتنا پیار کرتے ہیں اور ہمارے اکابر اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے فتویٰ دے دیا کہ اہل بیت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر وہ غریب ہو اسے تحفہ دو، ہدیہ دے دو، جو کہ نبی کے خاندان کو میل، یہ زکوٰۃ میل ہے۔ اب یہ اگر اہل بیت میں سے ہے تو پھر زکوٰۃ آپ نہ دیں، اس کو ہدیہ دیں، آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، اور سوچ کے دیں یہ نبی کا خاندان ہے اور نبی راضی ہوگا اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے مصارف میں اب یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے زکوٰۃ، لوگ ابھی ایک عورت کی شادی ہوئی، لوگوں کو غلط کیا ہے پتہ کہ رجب آیا زکوٰۃ کا مہینہ ہے، شعبان آیا زکوٰۃ کا مہینہ ہے، رمضان آ گیا زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا، آپ عورت ہے ایک، اس کی شادی ہوئی ہے ربیع الاول میں، زیور اس کو ملا ربیع الاول میں، تو وہ رمضان میں زکوٰۃ نہ کر رہی ہے، یہ غلط ہے بھائی۔ آپ کا سال پورا ہونا ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ 200 دینار پہ زکوٰۃ ہے اور سال پورا ہونا ضروری ہے۔ 200 دینار بنتے ہیں 7.5 تولہ سونا، بعد میں جب اس زمانے میں رقم تھی 200 دینار 52 تولے چاندی۔ اچھا، اب جو معیار ہے وہ سونا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں، وہ معیار ہے چاندی۔ اب 52 تولے چاندی کتنے کی بنتی ہے؟ 1 تولہ چاندی کتنے کی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کا مہینہ ہے نا، لیکن اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ چاندی کس طرح تولہ مل رہی ہے۔ سونے کا میں پوچھوں گا تو سب کو پتا ہے، سارے سونے سے پیار ہے نا بہت زیادہ ہمارا، لیکن چاندی سے ہمیں پیار ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے چاندی کی، آپ نے ہی پہنی ہوئی ہے، واہ، پیار ہے کچھ لوگوں کو۔ چاندی معیار ہے، کسوٹی ہے، نصاب ہے زکوٰۃ کا، سونا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کے پاس تو بینک میں پیسے ہوں گے، گھر ہوں گے، کاروبار ہوگا، اب آپ سونے کے مطابق تو نہیں چلیں گے، نصاب چاندی کے مطابق چلیں گے۔ 52 تولے چاندی جتنے کی بنتی ہے، اب اگر آج کے دور میں کسی بندے کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ بھی ہے نا، 1.5 لاکھ روپیہ، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ آپ کے بینک میں 1.5 لاکھ روپیہ تو آپ صاحب نصاب ہیں، چونکہ چاندی کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دینی ہو۔ اچھا، ایک عورت کہتی ہے جی میرے پاس تو 2 تولہ ہے، آج کل تو شادیوں میں بھی 2-3 تولے ہی سونا ڈالا جاتا ہے، مہنگا بہت ہے، اتنا مہنگا ہے کہ ابھی 7.5 تولے تو آپ پاس ہوگا ہی نہیں، آپ تو پھر کہیں جی میں زکوٰۃ ہی نہیں دیتا۔ نہیں، آپ کو دینی پڑے گی، آپ کے پاس 1 تولہ بھی ہے۔ 1 تولہ 4 لاکھ سے اوپر ہے سونا،
یا نصاب ہے چاندی، چاندی کا ریٹ، اب آپ کے پاس ہے 1 تولہ سونا، عورت ہے کوئی یا مرد ہے، کسی کے پاس ہے 2 تولے، لیکن ربیع الاول میں شادی ہوئی ہے، سونا آیا ربیع الاول میں، تو زکوٰۃ رمضان میں نہیں دے گی وہ عورت، زکوٰۃ دینے کے لیے پورا سال گزرنا ضروری ہے۔ سال ختم ہونے سے پہلے سونا چوری ہو گیا، سونا بیچ دیا کسی کام کے لیے، سونا کسی اور کو دے دیا، اپنے ملکیت سے نکال دیا، بہو کا سونا ساس نے لے لیا یا خامد نے لے لیا، تو عورت کا سال پورا نہیں ہوا تو وہ زکوٰۃ پھر نہیں دے گی۔ یہ نہ ہو کہ آپ یوں کرتے رہیں کہ 8 مہینے بعد خامد کو دے دے بیوی اور 8 مہینے گزرنے کے بعد خامد بیوی کو دے دے، یوں پورے آنکھ میں چولی چلتی رہے اور زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں۔ یہ کام بھی شروع نہ کر دے نا، کیونکہ عورت کا ملکیت ہونا ضروری ہے، مرد کا ملکیت ہونا۔ اب آپ کو کتنا بڑا فارمولہ بتا دیا نا، لیکن یہ طریقہ اللہ کو دھوکہ دینے والا ہے۔ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے آگے کہا کہ حضرت میں یوں کرتا ہوں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا بہت اچھا خیال ہے کہ آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا بھائی آیا بیوی کو پکڑا رہا ہے ادھر، یہ سونا ادھر چلا گیا، ادھر گھر کے اندر ہی گھوم رہا ہے سونا۔ زکوٰۃ دیں گے تو حفاظت ہو جائے گی، ورنہ بیماریاں آئیں گی، پیسہ ادھر نکل جائے گا، چوری ہو جائے گا، کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ اچھا اب سونا، اب سمجھ آ گیا آپ کو، سال پورا ہوتا ہے جو چاند کے مطابق، شمسی نہیں قمری۔ آپ اسلامی کیلنڈر پہ چلیں، آپ کی شادی کب ہوئی، سونا کب آیا، آپ نے تجارت کب شروع کی، اسلامی کیلنڈر کے مطابق دیکھیں۔ پھر آپ کے پاس، اچھا آپ کا اپنے یوز میں گاڑی ہے، استعمال میں گھر ہے، موبائل بڑا قیمتی ہے، آپ جو ہے نا کپڑے بہت سارے ہیں، فریج بڑے قیمتی ہیں، سامان گھر میں، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے گھر میں 3 گاڑیاں کھڑی ہیں استعمال کی، بچہ استعمال کرتا ہے، بیوی کرتی ہے، آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کی ضرورت کی ہے، زکوٰۃ نہ دو۔ آپ نے کاروبار کے لیے پلاٹ خریدا، آپ نے کاروبار کے لیے دکان خریدی، گھر خریدا، آپ نے کاروبار کے لیے پیسہ انویسٹ کیا کہیں، آپ نے کوئی دکان شروع کی، کاروبار شروع کیا، اب سال پورا ہوگا تو 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ یہ زکوٰۃ آپ کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حکومت آپ سے ٹیکس لیتی ہے، کیوں؟ وہ ٹیکس لیتی ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی کیئر کریں گے، آپ کو سہولتیں دیں گے، تو آپ اس کو ٹیکس اللہ کا نہ سمجھے زکوٰۃ کو۔ اللہ اس میں اپنے ذمے لے رہا ہے کہ 2.5% تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے ہی دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں کا ہے۔ تم نے اللہ کو نہیں بھیجنا کہ اللہ کے پاس جا کے جمع ہوگا، بلکہ یہ تمہارے پاس ہی رہے گا، اور تم اپنے خاندان میں خرچ کرو، اپنی برادری۔ ہاں یہ نہیں کہ بیوی کو زکوٰۃ دے رہا ہے کہ 5 لاکھ زکوٰۃ بنی، نکال کے ابا کو دے رہا ہے، اماں کو دے رہا ہے، بیٹے کو دے رہا ہے، بیٹی کو دے رہا ہے، نواسے کو دے رہا ہے، نواسی کو دے رہا ہے، پوتے کو دے رہا ہے، پوتی کو دے رہا ہے۔ نو، یہ زکوٰۃ نہیں ہو۔ زکوٰۃ ادھر نہیں دینی، یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہے۔ آپ بھائی بہن کو نہیں دے سکتے، لیکن اپنے جو ہے بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی خامد کو نہیں دے سکتی، آپ اپنے بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے، آپ جو ہے پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، نانا پڑ نانا، نانی پڑ نانی کو نہیں دے سکتے، دادی پڑ دادی، دادا پڑ دادا کو نہیں دے سکتے۔ یہ رشتے ہیں اوپر فروع اور اصول تک، ان کو نہیں دے سکتے۔ ان کو آپ کا خون ہے، آپ کا نسل ان سے چلی ہے، آپ ان کو ہدیہ دیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، غریب بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں۔ آپ جو آپ سے بلڈ سے چل رہے ہیں، نیچے رشتہ جا رہا ہے پوتا پوتی، نواسا نواسی، یا اوپر جا رہا ہے دادا پڑ دادا، ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ جو آپ سے باہر ہیں، بہن بھائی، پھپھی، تایا، چاچا، ماموں، ان کو آپ دے سکتے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ کا ترتیب ہے
کہ مالک بنانا دوسرے کو، یہ نہیں کہ قرضہ کسی کو دیا تو وہ واپس نہیں کر رہا تو نیت کر لے زکوٰۃ ہوگی، یا کسی کو آپ نے کھانا کھلایا، روٹی کھلائی دبا کے آپ نے نیت کی زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہاں بڑے لوگ ایسے ہیں جو کھانے کھلاتے ہیں لوگوں کو، دعوتیں لنگر چلا رہے ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کو جی لنگر چل رہا ہے، دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، اور جی این جی اوز کو دے رہے ہیں، این جی اوز آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں خرچ کرتی ہیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی ادا۔ آپ بینک کو دیتے ہیں، بینک کا پتہ ہی نہیں کدھر خرچ کرتا ہے، ادا نہیں ہوگی۔ آپ کسی بندے کو بھی مسجد میں دیں، زکوٰۃ نہیں لگے گی، مسجد کے اندر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مدارس میں جو طلبہ ہیں ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے، وہ کھاتے ہیں۔ مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ یوں کہیں جی کہ میں کپڑے لے کے دے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ اس کو پیسے دیں، مالک بنائیں زکوٰۃ کا، تو نہیں بنائیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة فی سبیل اللہ، دیکھیں جو بندہ نہیں کرتا یوم یحمى علیہ جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سونا چاندی یہ پیسہ آگ میں تپائے گا اور اس کے جسم کو داغے گا، اس کو تشدد کرے گا، جسم کو جلائے گا، اور اللہ کہے گا ھذا ما کنتم، یہ وہی ہے خزانہ جس کو تو دنیا میں جمع کرتا تھا۔ تو یاد رکھیں سونا چاندی پیسہ دولت یہ سب عذاب اور وبال بن جائے گا، تو اس لیے زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ خرچ کریں۔ اور آخری بات سمجھ آ گئی نا آپ کو، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ جس کو دیں اتنی دیں کہ اس کا گزارا چل جائے، یہ نہیں کہ ٹیکس سمجھ کے بس تھوڑے تھوڑے تقسیم کر رہے ہیں، اور اتنی دیں کہ وہ صاحب حیثیت بن جائے، وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ نیت یہ کرے ہر بندہ کہ میں اتنی زکوٰۃ ایک بندے کو دوں گا کہ وہ کاروبار کو چھوٹا موٹا کر لے، اس کے بچوں کا کوئی روزگار چل پڑے، تو انشاءاللہ نیت کریں گے تو اللہ آپ کی برکت دے گا۔ تو میں بس بات لمبی ہو گئی، قصیدہ بردہ شریف سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ جلدی تو نہیں ہے، میں ابھی روضہ رسول پہ تھا تو آپ کا سلام بھی سب کا پیش کیا۔ پچھلا جمعہ میں نے مدینہ شریف میں ہی پڑھا، اور ریاض الجنہ میں بھی وہاں ہم نے آپ کا سلام اسپیشل پیش کیا۔ جو ہمارے نمازی ہیں جو ہم سے منسلک ہیں، اور نام تو اللہ جانتا ہے جن کا نام نہیں بھی آتا، لیکن میری عادت ہے میں سلام۔ تو حیرت کی بات ہے جو چابی بردار روضہ رسول ہیں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، خادم میں اندر جا کے صفائی کرتے ہیں روضہ رسول کی، تو مجھے کہا ادھر ہی بیٹھو میرے ساتھ، نماز بھی پڑھنی ہے اور کھانا بھی کھانا ہے۔ پھر ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھایا، تو بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو قصیدہ بردہ شریف سنا دوں، تو وہ کہنے لگے بہت اچھا ہے، تو کان میں ساتھ کر لیے، تو میں نے ان کو سنانا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے میں اندر جاتا ہوں نا جب صفائی کرنے کے لیے قبر مبارک کی طرف، قبر مبارک تو نیچے ہے، اوپر جو کمرہ ہے، کہتے ہیں میں پھر اندر جا کر یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر مجھے نوکروں کا بھی نوکر ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے مجھے اجازت مرحمت فرمائی۔ ہمارے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، آپ کو قصیدہ بردہ شریف بہترین انداز میں سنائیں گے، اور آپ کا ذہن مدینہ چلا جائے گا انشاءاللہ، ٹکٹ کے بغیر جائے گا انشاءاللہ، آپ کا خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کوئی جلدی میں تو نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت ہے، 5 منٹ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔